15 सोमा ये मीलाद शह अबरार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है, ईद दीवानों की जश्न आमदे सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम 15वां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद है। इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक ये सुबह सबके लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही हमारी सारी जिंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो। आइए दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने 10 मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने 100 मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह इसका हशर क़यामत के दिन शुहदा के साथ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नियत कीजिए ना मदनी चैनल के नाज़रीन कि ये 15वां जिसने विलादत सुभान अल्लाह आ रहा है, इंशाअल्लाह हम अब इस माह मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इन दिनों तो 1500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लें। अल्लाह हम सबको अपनी नियतों पर इस्तिकामत अता फरमाए, अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। गम किसे याद रहे देख के सूरत तेरी। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की हस्ती ही ऐसी है कि जिन्हें देखकर गम काफूर हो जाते हैं, गम दूर हो जाते हैं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया ही इतना प्यारा है, अल्लाह ने हुस्न ही ऐसा कमाल का अता फरमाया है। अगर मैं और आप पढ़ते हैं कुरान पाक की आयत को तो हमें हुस्न यूसुफ के हवाले से मालूम चलता है अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कमाल का हुस्न अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। कि औरतों ने देखा अपनी उंगलियों को काट दिया। एक तरफ तो ये कैफियत है, आपको कामिल हुस्न, मुकम्मल हुस्न देकर अल्लाह ताला ने भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70,000 पर्दों में रखा। हुजूर के हुस्न को यूं कहें कि छुपा कर बेचा। कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार होता है। और हजरत सिद्दीक अकबर से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को रब के सिवा किसी ने जाना ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा है? सहाबा कहते हैं हमने हुजूर जैसा खूबसूरत ना हुजूर से पहले किसी को देखा, ना हुजूर के बाद किसी को देखा। कोई चांद से तशबीह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है, और कोई सूरज से तशबीह देता है, क्यों, और कोई तलवार की जो चांदनी है, तलवार की रोशनी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह देता है। उलमा कहते हैं कि ये तशबीह क्यों दी गई इन चीज़ों से, सूरज, चांद और तलवार वगैरह से? फरमाया कि उनके पास यही चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा उनके नज़दीक हसीन थी, जिनमें रोशनी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह अकबर। कुछ और भी इससे बढ़कर होता तो उसकी भी तशबीह दे दी जाती। ऐसे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर के रुखे रोशन की क्या बात करें। अल्लाह पाक तो हुजूर के रुखे रोशन की कस्में याद फरमाता है। अल्लाह पाक तो हुजूर की मुबारक जुल्फों की कस्में याद फरमाता है। यूं कहें कि कुरान बंदा पढ़ता चला जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में घर कर जाती है कि क्या शाने देकर अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया है। इंशाअल्लाह आज हमारा ये टॉपिक रहेगा, गम किसे याद रहे देख के सूरत तेरी। आप मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سنیں گے، اور انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور مبلغین سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں کریں گے۔ اور ہاں، آج حضرت امام حسن مجتبیٰ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم عرس بھی ہے۔ انشاءاللہ آج خصوصیت کے ساتھ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا رائے دیں گے، آپ کیا سوال کریں گے، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو لیا جائے گا۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آپ کی ایس ایم ایس کو بھی لیا جائے گا۔ آپ فیس بک کے ناظرین ہیں، آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین اور فیس بک کے ناظرین، یہ جو بھی پروگرامز ہیں یہ سارے پروگرامز آپ کے ہیں، آپ اپنے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یوں ہی اس اعتبار سے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر کے، ایس ایم ایس کر کے یا کمنٹس کر کے۔ انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو لیا جائے گا۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، انشاءاللہ مبلغین منچ پر تشریف لائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ماشاءاللہ شعیب بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، وقار بھائی، قاری ظہور شاہ صاحب، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں سب ٹھیک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے شاہ صاحب، ماشاءاللہ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آئیے وقار بھائی، آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل، برا فعل ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ پاک کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنی کتاب تورات پر ہی ایمان لائیں گے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ اس پر فرمایا گیا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نیز جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ مزید فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہو
کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھنے کے اتنے بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ تم انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اہم بات، تمام آسمانی کتابوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تفسیر تعلیم و قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو اپنا معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اہم بات، گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انشاءاللہ جوش مارے گی۔ کیا بعید ہے کوئی ایسا عاشق صادق پروگرام سنیں، ایسا کرم ہو جائے کسی پر کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اسے مستفیض فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے مبلغین کو مزید تشریف لاتے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں۔ ہمارے عدنان چشتی صاحب ماشاءاللہ اور ہمارے فیضان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، مرحبا کہتے ہیں عدنان چشتی صاحب کو بھی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ فیضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ مرحبا۔ کیسے ہیں فیضان بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم وقار بھائی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو گرماتے ہیں، اور وقار بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی نعت سنا دیں۔ جی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
وسلم عليك يا حبيب الله يا باب رضا سے چمنستان کریم کی کیا باب رضا سے چمنستان کریم کی کیا باب رضا اس چمنستان کریم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں توڑا جھولیاں کھول کے سمجھے نہیں
مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ مانگیں گے مانگ جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا، خدا مل کے خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، راج تیرا ہے تیرا، راج تیرا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اور اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، کہہ رہی ہے یہ چمکی ہوئی طلعت تیری، کہہ رہی ہے یہ
چمکتی ہوئی طلعت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ کی یاد آتا ہے، یاد آتا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے، یاد آتا ہے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا، تو ہے ان کا، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرشتے
کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ معمور فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقدر فرمائے. حضور ہے نا تو پریشانی کس بات کی ہے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے بندہ چلا جائے تو وہاں وہ گوری رنگت والے، وہ پیاری آنکھوں والے، وہ شفاعت فرمانے والے آقا اپنے غلاموں کے لیے بے قرار ہوں گے، وہاں پر بے تاب ہوں گے اپنے غلاموں کے لیے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری اس دن عروج پر ہوگی کہ میرے امتیوں کا کیا ہوگا. کبھی سجدے میں رو رو کر اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کریں گے، کبھی میزان عمل پر جا کر حضور وہاں پر ملاحظہ فرمائیں گے، کبھی پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو رب سلم کی صداؤں کے ساتھ پار لنگائیں گے. کبھی غور کیا مدنی چینل کے ناظرین، میرے جرم، میرے گناہ، میری عصیاں، اور ادھر حضور کی شفقتیں، حضور کے احسانات، حضور کا پیار. کمال ہے، کمال ہے. اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ بس ہمیں نیک بنائے. ظاہر بھی اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے، اللہ کرے باطن بھی صاف ہو جائے، باطن بھی ستھرا ہو جائے. جیسے ظاہر اجلا ہو گیا، اللہ کرے باطن بھی اجلا ہو جائے. ظاہر اچھا ہو گیا، باطن بھی اچھا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم یوں ہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پھر عمل کریں، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے. یا یوں کہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چاہت ہے، اس چاہت کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیوں نہ کریں. علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جو حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جو اپنی نبوت پر نبی پاک علیہ السلام نے دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرمایا کہ اگر یہ نہ بھی دکھاتے نا حضور، صرف حضور اپنا جلوہ دکھا لیتے تو حضور کا چہرہ ہی کافی تھا. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا، آپ فرماتے ہیں پھر میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. کہ یہ ایک ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کہنے والوں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سچے کا چہرہ ہے، یہ سچے رب کے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبحان اللہ. تو میں عدنان بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی بات کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا، چاہوں گا کہ کیسا حسن تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یوسف علیہ السلام کے بھی امام ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ان کے حسن کا عالم پھر کیا تھا. جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگے، واہ 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 واہ، ایسے پیارے سے محبت، ایسے پیارے سے محبت. یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسن ہے، جو جمال ہے، اللہ اکبر. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، ایسا بے مثل بے مثال بنایا. جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کو تڑپتا ہے، جس نے ایک بار دیکھا وہ بار بار دیکھنے کو تڑپتا ہے، اور جس نے بار بار دیکھا وہ مزید دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے. اور جب نہیں دیکھ پاتے تو پھر ان کا انداز یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو پا رہی تو ذکر محبوب سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن و منور کیا کرتے ہیں.
جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عمل یہ تھا، آپ نا دیہات سے آنے والے لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایسا بندہ تلاش کرتے تھے، کوئی ملے تو کرنا کیا ہے، اس کو کہتے تھے ادھر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے، پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کرتے، کہتے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک ایسی تھی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جمال ایسا تھا، کمال ایسا تھا، یہ سب کچھ بتا کر اور پھر آخر میں کہتے تھے خدا کی قسم ان جیسا حسن و جمال والا نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک انداز ہے، بلکہ وہ اپنی جو اولاد تھی اس کو بھی، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، بعد میں ان کو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت رفتیں بھی بتایا کرتے تھے، اور جس کسی کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کوئی شفقت والا معاملہ کیا ہے وہ بھی بتایا کرتے تھے اور وہ اسے یاد رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور الفت والا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی، اور جو نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، جس نے حضور علیہ السلام کا روخ انور دیکھا وہ بھی کہتا ہے روخ انور لاجواب ہے، بے مثال ہے، ہر انداز بے مثال، ہر ادا لاجواب ہے، اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک پاؤں کی انگلی مبارک کو دیکھا، ایک صحابیہ حضرت بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام جو ہے وہ جلوگر تھے اپنی سواری پر، اور فرماتی ہیں کہ میری نظر نبی پاک علیہ السلام کی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا پاؤں کی، ارشاد فرماتی ہے، میں چھوٹی سی اپنے بچپن کی بات بتاتی ہیں، کہتی میں نے نبی پاک علیہ السلام کی وہ جو چھوٹی انگلی ہے نا اس کو دیکھا، کہتی ہے بعد میں بتاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو مبارک انگلی کا حسن تھا، جمال تھا، جو بناوٹ تھی، ارشاد فرماتی ہیں خدا کی قسم آج تک مجھے وہ بھولا نہیں، جمال آج بھی مجھے یاد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن و جمال اتنا تھا، ایسا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال پوچھے نا تو میں کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ انوار و تجلیات کی اتنی کثرت ہوتی تھی میں نے کبھی آنکھ بھر کے حضور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کتنی بار ایسا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے روخ انور پر اس قدر انوار و تجلیات کی جلوہ گری ہوتی تھی، فرماتے ہیں مجھے خوف ہوتا تھا، میں یوں نگاہ اٹھاتا تھا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا، اگر میں نے نگاہ بھر کے دیکھا تو میری آنکھیں چلی جائیں گی، میں اندھا ہو جاؤں گا۔ ارشاد فرماتے ایسا حسن و جمال نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، اور وہ صحابہ کرام ایسے ہی نہیں کہتے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اور کبھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سورج چہرے انور میں اتر آیا ہے، ایسا نبی پاک علیہ السلام کا جمال۔ اور حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ نے رات میں حسن دیکھا اور 14ویں کے چاند کو دیکھا، فرماتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی حضور کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، اور اس پر، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی پاک علیہ السلام کا روح روشن جو ہے وہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس کی جو شرح کی ہے بس کمال کر دی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی پاک علیہ السلام ہے، آپ چاند ہیں سیدہ آمنہ کے، اور ایک آسمان کا چاند ہے۔ فرماتے ہیں آسمان کا جو چاند ہے نا وہ گھٹتا بڑھتا ہے،
کبھی بالکل کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں روح مصطفیٰ وہ چاند ہے جو گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، ادھر اضافہ ہی اضافہ ہے، گھٹنے والا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرماتے ہیں وہ کچھ دن چھپا رہتا ہے، کچھ دن نکلتا ہے، اور کچھ دن کے بعد اس نے جو ہے وہ نظر آنا بند ہو جانا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں روح مصطفیٰ وہ چاند ہے جو ہر وقت چمک رہا ہے، ہر وقت چمک پھر رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اندھیری راتوں میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کچھ راتیں اندھیری آتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ چاند والی ہوتی ہیں، اچھا کم ہونا بھی ہوتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ کبھی چاند آ گیا کبھی چلا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں جو 14ویں کا چاند جو نبی پاک علیہ السلام کا چاند مبارک ہے، اس سے یہ جو چاند ہے ارشاد فرماتے ہیں اس کی روشنی سے پھلوں کے اندر جو ہے وہ مٹھاس آتی ہے، دیگر فائدے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں حسن مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ وہ چاند ہے جو ایمان کی تازگی کا ذریعہ اور کیا بات ہے، کیا تو بات۔ آپ نے یوں کر کے بڑے ایمان افروز پیرائے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور اور چاند کے تقابل کو پیش کیا ہے، پڑھ کر جو ہے نا وہ مزے کو مزہ آ جائے۔ واقعی نبی پاک علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ انسان بھی یہ کہتے ہیں جو دن رات حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا جہان میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں بعض اوقات، اور آدمی جو ہے وہ 2-4 دفعہ 8-10 مرتبہ کسی شہر کے بارے میں دیکھ لیں یا کسی آدمی کے بارے میں دیکھ لیں، ایک وقت ایسا آدمی کہتے ہیں یار بس ہوگی اب، بس ہوگی، لیکن حسن مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ وہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن ہے، یہ حسن ملیح آ رہا ہے، بندہ دیکھ دیکھ کر جی نہیں بھرتا نبی پاک علیہ السلام کو۔ جو یہاں دیکھ رہے ہیں انہیں اس بات کی فکر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا نظارہ کیسے ہوگا، میں تو اس بات پر پریشان ہوں۔ صحابین یعنی یہاں اتنا دیکھا ہے، اس کے بعد انہیں فکر اس بات کی ہے جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک اور دیگر اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں افسردہ ہے حضور کی بارگاہ میں۔ سرکار علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو انہیں اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ وہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں دیدار کیسے ہوگا۔ یعنی وہاں ساری نعمتیں ایک طرف، جو روح مصطفیٰ کی زیارت کی نعمت ہے، جو لذت جو چاشنی انہوں نے یہاں پائی ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض کے متعلق ہے ایسے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے، دیگر مبلغین بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور سرکار علیہ السلام کے اصحاب کی بھی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا حسن مبارک وہ ہے بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاسا دیکھے تو اس کی پیاس ختم ہوتی ہے، اور واقعی ایسا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے نور مبارک کے جو امین انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ کریم نے انہیں یہ برکت عطا فرمائی ہے، یہ عظمت و رفعت عطا کی ہے، جو بندہ ان کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا، جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگاتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، انہیں بھی جو بندہ کشتی نوح کے اندر جو معاملہ ہوا، جب لوگوں کا کھانا پینا ختم ہو گیا نا، تو لوگ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جی وہ کھانا پینا کوئی نہیں ہے، بھوک لگی ہے، کیا کریں؟ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے چہرے سے جو ہے نا وہ پردے کو ہٹایا، چادر مبارک کو ہٹایا۔ تو اب سیرت کی کتاب میں موجود ہے جو نوح علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے نور مبارک کے امین ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا۔ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فیضان بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور حضور کے حسن کی بات ہو، پھر قرآن کی آیتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن بھی تو حضور کا حسن بیان کرتا ہے۔ قرآن کی کیا آیات کس انداز میں حضور کے حسن کو بیان کرتی ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس طرح
احادیث میں آپ کا حسن بیان کیا گیا ہے. جی قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ واہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا اور چڑھتے دن کی قسم صحیح. اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے. یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ چڑھتے دن کی قسم یہ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف، واہ واہ کہ یہ ایک دن ہے کہ جب دن چڑھ رہا ہوتا ہے تو کیسا سورج جو ہے وہ شعائیں نکال رہا ہوتا ہے اور کیسی اس کے اندر تازگی ہوتی ہے. تو فرمایا چڑھتے دن کی قسم، اور یہاں پر جو فرمایا واللیلی، رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے، تو فرمایا کہ رات سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیسو مبارک ہے. واہ سبحان اللہ. رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قرآن میں بھی بیان کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن احادیث میں بھی بیان کیا گیا. ایک شاعر کہتے ہیں کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد صلی اللہ علیہ ابدا وعلمی انہ لا یخلق، وسلم. واہ کہ رحمان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل پیدا ہی نہیں فرمایا، واہ اللہ اکبر. پیدا ہی نہیں فرمایا، اور فرمایا ابدا وعلمی انہ لا یخلق، واہ اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہی نہیں فرمائے گا. کیا بات ہے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کیا بات. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کہ صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے نا، تو وہ دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا حسن ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ کمالات والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. واہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، کوئی عیب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو جس حسن و جمال سے پیدا کیا جانا تھا نا، آپ کو اسی طرح پیدا کیا گیا. کیا بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال دیا گیا، ہم اگر دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں دیکھیں تو حضرت امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء و مرسلین سے، فرماتے ہیں بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا تھا سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو. جی کیونکہ واقعات مشہور ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی، ایسا حسن و جمال تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا حسن و جمال تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوقات سے زیادہ حسن دیا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں اس سے بھی زیادہ حسن دیا تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا ہوا نا، وہ حسن کا ایک حصہ تھا، ایک جز تھا، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن دیا گیا وہ مکمل حسن تھا، حسن کل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں کیا گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، یہاں تک کہ بعضوں کا انتقال بھی ہو گیا. آپ کے بارے میں ایسا نہیں سنا ہم نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مکمل حسن کو ظاہر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے مکمل حسن کو ظاہر نہیں فرمایا اپنی غیرت کی وجہ سے. اللہ اکبر. اگر میرا حسن مکمل ظاہر کر دیا جاتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کو دیکھنے والوں کے ساتھ جو حال ہوا ہے نا اس سے بھی زیادہ حال ہوتا. حسن یوسف پہ کٹی
مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علماء نے فرمانا کہ حضور کا نام اگر کوئی ہڈی پر، مردہ ہڈی پر بھی لے اور اس کے حضور کے نام سے دم کر دے تو اس میں بھی جان آ جائے، کیونکہ وہ کہنے والے وہ بھی ہوں اور وہ زبان بھی رکھنے والے ہوں. تو نام میں اتنا کمال ہے تو حضور کی ذات میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے. پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا کمال کیا ہے. میں یہاں پر فیضان بھائی آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ کر جو لوگ اپنے غم بھول جایا کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. یہاں پر پہلے میں اس کی وضاحت کروں کہ جو فرمایا نا کہ اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے حضور کا حسن ظاہر نہیں فرمایا، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے سوا کوئی اور نہ دیکھے، میرے محبوب کو میرے سوا کوئی اور نہ دیکھے. تو یہ غیرت محبت کا تقاضا ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ظاہر فرمایا کہ میرے محبوب کو میں ہی دیکھوں، یعنی پورا حسن جو ہے وہ اپنے محبوب کا میں ہی دیکھوں، کوئی اور نہ دیکھے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں اسے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. اللہ اکبر. جہاں تک آپ نے بات کی کہ غم بھول جانے والی، تو جنگ احد کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک عورت تھیں، ایک صحابیہ تھیں، تو ان جنگ احد میں ان کے والد کو شہید کر دیا گیا. صرف والد نہیں، بھائی کو بھی شہید کر دیا. اللہ اکبر. دیکھتے ہی دیکھتے ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. والد کا رشتہ بھی ختم، ٹھیک ہے، بھائی کا رشتہ بھی ختم اور شوہر بھی گیا. اب جب اتنی بڑی مصیبت آ جائے تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا نا. ایک بندہ دنیا سے چلا جائے تو حالت یہ ہے کہ حالت یہ ہو جاتی ہے بندہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے. یہاں تو تین ایک ساتھ 3 اموات، وہ بھی اتنا قریبی رشتہ. لیکن اس کے باوجود وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ مجھے. کیا بات ہے. تو صحابہ کرام نے ان سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، خیر سے ہیں الحمدللہ. نہیں، فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میں خود دیکھوں گی. واہ. چنانچہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. جیسے ہی دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر. فرمایا دیکھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل. واہ واہ. یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں نا، کیا بات. آپ موجود ہیں نا، ہر مصیبت آپ کے سامنے ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پورا خاندان اجڑ جائے، پورا قبیلہ فنا ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ زندہ سلامت ہیں. ہم آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ان کو سیراب کر رہے ہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. ان کے نثار جب یاد آ گئے ہیں سب غم سب بھلا دیے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی ہیں. شعیب بھائی میں چاہوں گا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو افراد ہیں حضرات صحابہ، کچھ صحابہ کرام کا ذکر ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بھی کیا ہے. آپ بتائیں کہ مزید
نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں دیکھا کرتے، محبت کا اظہار کس انداز میں کرتے، اور حضور کے حسن میں کیسے گم ہوا کرتے تھے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس روشن کتاب سے قرآن کریم مراد ہے، اور نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مراد ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، حضور کی ذات سراپا رحمت ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا حسن و جمال ہے۔ واہ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بے مثل اور بے مثال پیدا کیا کہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حسن و جمال کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اچھا یہاں پر رک کر اگر آپ اس شعر کو آپ اگر سر میں سنا دیں، ترنم میں سنا دیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ مائک بھی لے لینا، ماشاءاللہ بڑے پیاری نعت پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی جی۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ مقابلہ ہو، لیکن چلیں وقت نہیں ہے۔ ایک طرف ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے پڑھی، اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھی وقار بھائی بھی جوش میں ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ برکت عطا فرمائے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، تو جب بھی حضور کے حسن کی بات ہوتی ہے تو عاشقوں کے دل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ حضور کو اللہ پاک نے جو ہے وہ کیسا مبارک چہرہ عطا کیا کہ ساری کائنات کا اگر حسن جمع کر کے اگر کسی کے ایک وجود مسعود کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ حضرت امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، 2 سال کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ لے جاتی ہیں، 2 سال کی عمر ہے، اور حبشہ کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے تو وہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کی آنکھ بھی نہیں جھپک رہی، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک یہ ہے کہ ان نظر الیکا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا رہوں، پھر کہا وانفاق مالی علیکا، سبحان اللہ، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں حضور پر اپنا مال قربان کرتا رہوں، خرچ کرتا رہوں، اور تیسرا کہا والجلوس بین یدیکا، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں خواہشیں حضرت صدیق اکبر کی پوری ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کا معاملہ ہے تو ایسی ایسی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا۔ غار ثور کے اندر جو زیارت کرنے والا تھا وہ فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ پھر مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے۔
پھر رفاقت کی بات آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کی بات آتی ہے، تو نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی رہے۔ کس شان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں عدنان بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصیت فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا سے جاؤں اور پھر مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کر جانا اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، کیا کہتے ہیں عدنان بھائی؟ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، آپ دیکھیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت، بلکہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کے جو اسباب علماء نے لکھے، ان میں ایک سبب یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت، حضور کا ساتھ، وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور وہ جگہیں کہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو یہ جو آپ کی خواہش تھی وہ اس انداز میں پوری ہوئی۔ پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کی محبت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کے لیے وہ جو لمحات گزرے تھے ان کی یاد میں یہ تڑپا کرتے تھے، اور یہ وہ ہے کہ اللہ اکبر، امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسی باتیں آپ کے متعلق لکھی، بندہ پڑھ کے کمال، یعنی اگر حضور علیہ السلام کی جو حقیقی محبت اور جو سرکار کی رفاقت پانے والا معاملہ ہے، یعنی ہجر نبی میں اگر کسی نے یوں کہہ لے تڑپ تڑپ کے جان دی ہے نا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا اتنا قرب پایا ہے آپ نے، لیکن پھر بھی، اور سرکار علیہ السلام نے بھی ایسی شفقت فرمائی ہے، ایسی عنایت فرمائی ہے، اپنا ایسا قرب نصیب فرمایا ہے جتنا قرب انہیں نبی پاک علیہ السلام کا آج نصیب ہے کائنات میں کسی کو نصیب نہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا قرب پانے والے قبر منور میں، اور کب تک؟ قیامت تک، اور جب اٹھیں گے اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کا دست منور انہوں نے تھاما ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر خود ارشاد فرماتے ہیں جب انتقال ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جانا، ان کا کیسا ایمان و عقیدہ تھا، کیسا نظریہ تھا، اور جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام شفقت و عنایت فرمانے والے ہیں۔ فرمایا وہاں لے جا کر باہر، حالانکہ وہ اس کو تالا لگا ہوتا تھا، مقفل تھا، فرماتے ہیں باہر لے جا کر رکھ دینا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت طلب کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست آیا ہے، صدیق ہے، اجازت ہو تو یہاں تدفین کی جائے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر سے آواز آتی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ارشاد فرماتے ہیں حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، ملا دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ساتھ عطا کر کے وہ جو ان کی قربانیاں تھی، اور یہ وہ جو شاہ صاحب آپ نے ارشاد فرمایا نا، مصیبتیں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لینے سے رفع ہو جاتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتنا زد و کوب کیا گیا، کتنا مارا گیا مسجد حرام کے اندر، اور سیدنا صدیق اکبر بلکہ بے ہوشی کی کیفیت ہے، یہ کیفیت یوں لگ رہا تھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی ہوش آتا سب سے پہلی بات کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام وہ کیسے ہیں؟ کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے، فرمایا نہیں مجھے زیارت کروائی جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ ٹھیک ہے تو پھر سب ہی خیر ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز ہے، اور واقعی ایسا ہے جس نے ظاہری حیات میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، غم اس کے بھی غلط ہو جاتے ہیں، جو خواب میں دیکھ لیتا ہے غم اس کے بھی غلط ہو جایا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی کیا بات ہے، حسن مصطفیٰ پر انشاءاللہ وقار بھائی سے شعر سنتے ہیں۔ افغ سوہا دہنیا ابر آنکھیں عین صادقہ، افغ سوہا دہنیا ابر آنکھیں عین صادقہ، افغ سوہا دہنیا ابر آنکھیں عین صادقہ، سعد ان کا ہے چہرہ نور کا، بولو اللہ 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 اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں
حسین اور حسن پھول. آج سبحان اللہ نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضی، دل بند فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے. اللہ اکبر، آپ کی شان کیسی نرالی ہے، آپ کتنے محبوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے امام حسن اور امام حسین سے کتنا پیار فرماتے ہیں. اور پھر امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں، یعنی بڑے بھائی جان ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. میں چاہوں گا فیضان بھائی کچھ تعارف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو جائے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے ہیں جی. اور آپ کی ولادت یہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سبحان اللہ. اور آپ کی وفات جو ہے وہ 5 ربیع الاول کو ہوئی سن 50 ہجری اور ایک قول کے مطابق 49 ہجری. اس کے مطابق آپ کی عمر جو ہے 46 یا 47 سال بنتی ہے. اب بات کریں حضرت امام حسن سے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو کبھی تو اپنی گود میں بٹھاتے، کبھی جو ہے وہ اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے، اور کبھی جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے خود حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا. کیا بات ہے. یعنی آپ ایک طرف دیکھیں نا کہ دنیا کا اگر کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس کا تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور وہ کسی کو اتنا خطرے میں نہیں لاتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. آپ کا اپنے گھرانے والوں سے کیا تعلق ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں، اپنے نواسوں کے ساتھ آپ کا کیسا پیار والا رشتہ ہے کہ کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی کندھوں پر اٹھا کر جو ہے وہ گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کہیں باہر لے جا رہے تھے. ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو کمال کی تھی نا. اب یہ کندھوں پر اٹھانا، سینے سے لگانا، کبھی سونگنا، کبھی پیار کرنا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گزرے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے سامنے سے، تو اندر سے شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضور اندر تشریف لے گیا اور فرمایا فاطمہ انہیں چپ کرواؤ، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اللہ اکبر. اتنا پیار کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی جیسے فیضان بھائی نے بات کی، عدنان بھائی، کہ کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو کئی مواقع پر نبی پاک علیہ السلام نے یوں محبت کا اظہار فرمایا. راکب دوش مصطفیٰ کا لقب پانے والے حضرت امام حسن مجتبی ہیں. سبحان اللہ. واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دونوں نواسوں کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہیں یوں پیار کر کے عظمتوں سے نوازنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا کمال درجے کا ان کے ساتھ الفت و محبت رکھنا ہے. جی. اور وہ جو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، نبی کریم علیہ السلام واقعی ان کو سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میرے جنتی پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں اور مجھے ان سے خوشبو آتی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ان پر شفقت اور عنایت کرنے کا معاملہ تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ بٹھا کر ایسے جو ہے نا وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک صحابی رسول نے دیکھا، کہتے ہیں کہ شہزادے آپ کی سواری بڑی پیاری ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو کتنا پیارا ہے. کیا بات ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک ان کے ساتھ محبت والا معاملہ ہے. بھائی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف تو کی سواری کتنی پیاری ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سوار کتنا پیارا ہے. یہ بھی تو دیکھیں، یہ حضور علیہ السلام کی عنایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شفقت ہے. اور یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے ایک درس ہے کہ جس کی حیثیت والد کی سی ہو، یا نانا ہے، دادا ہے، اور جو اس طرح کے افراد ہیں،
انہیں چاہیے بچوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں، پیار کریں، محبت کریں۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان رشتوں کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صفت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، صفت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت سی خوبیوں کے جامع ہیں، بہت سے کمالات اپنے اندر آپ نے سمائے ہوئے ہیں۔ آپ کا زہد کمال کا، آپ کا تقوی کمال کا، آپ کی دینداری، سبحان اللہ، یہ تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں میرے آقا صلی اللہ، جہاں سے یوں کہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، جس در سے لوگوں کی بگڑیاں سنورتی ہیں، یہ اس گھر کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے اندر بھی بہت سے کمالات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا وصف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، حضور سخاوت بہت فرمایا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا شعیب بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتے تھے، اور جہاں نہ صرف شکل و صورت میں مشابہت رکھتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت سے جو تربیت آپ نے حاصل کی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا فیضان نظر آتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سخاوت اس قدر کیا کرتے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ اکبر، اور 2 مرتبہ آپ نے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی سخاوت اتنی کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرما دیں کہ اس کو پھر مانگنے کی حاجت نہ ہو، تو حضرت امام حسن اتنا عطا کر دیتے۔ ایک شخص آیا اور اس نے اپنی تنگ دستی کا اس نے جو ہے وہ عرض کیا، اپنے حالات بتائے، تو حضرت امام حسن نے ان کو 50,000 اشرفیاں عطا فرمائی۔ 50,000 اشرفیاں، یہاں تک کہ وہ اکیلا بندہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے 2 مزدور بلوائے، وہ 2 مزدور آتے ہیں، ان اشرفیوں کو اٹھاتے ہیں، اور حضرت امام حسن کی شان دیکھیں کہ یہ 2 مزدوروں کی اجرت بھی جو ہے وہ آپ خود سے ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہ اجرت دی، تو غلاموں نے کہا کہ حضور اب ہمارے پاس 1 اشرفی بھی باقی نہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ایک اور واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ جی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے تحریری درخواست کی صورت میں آپ سے التجا کی کہ آپ میری کچھ مدد کریں۔ آپ کو وہ درخواست پیش کی گئی، آپ نے وہ درخواست کھولی نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں، اور فوراً غلاموں سے فرمایا کہ اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے پڑھا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میں جتنی دیر اس درخواست کو پڑھوں اور یہ سامنے جو ہے وہ ضلالت کی حالت کے اندر کوئی میرے سامنے کھڑا ہو۔ تو یہ ہمیں بھی سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر سخاوت کرنی ہے، کسی کو دینا ہے، تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ واہ واہ، یہاں آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی آپ کا چہرہ ملتا تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ذکر بھی فرمایا نا اس کو، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے سے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اندرا سومائے میلاد شہ ابرار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیگمنٹ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانیک هو الابتر. سبحان اللہ. اور کہیں میرا رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے مأوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. فرشتوں اور رسولوں کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. جنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، نباتات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ. تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں پر بڑی پیاری بات کرتے ہیں. کہتے ہیں عالم ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کو عالم کہتے ہیں، جس میں انبیاء بھی داخل ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، سب کچھ داخل ہے. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں لازمی طور پر ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے. اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض لینے والے ہیں. اسی لیے اولیاء کاملین کیا پیاری بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ازل سے ابد تک، ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی ہے، اب مل رہی ہے، ملے گی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بٹی ہے، بٹ رہی ہے، اور آئندہ بھی بٹتی رہے گی. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری مخلوق میں افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہے کہ وہ تمام مخلوق سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوقات الہیہ کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے، اس قدر وسیع ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی رحمت ہے. اس پر کئی ایک واقعات بھی دال ہیں. اللہ اکبر. اس جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے واقعہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی. عرض کیا کی؟ کہا کہ یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی. اے اللہ، میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں،
میری مغفرت فرما دے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، عام انسانوں کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ آج اگر ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں تو یہ رحمت ہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مل رہی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر، پرندوں پر بھی کیسے مہربان ہے۔ کبھی اونٹ پر میرے آقا کی رحمت کے انوار یوں برستے ہیں کہ اونٹ آ کے فریاد میرے آقا کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہرن آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا رسول اللہ، اس شکاری نے پکڑ لیا ہے، مجھے چھڑوا دے، میرے بچے ہیں، میں نے انہیں دودھ پلانا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہیں، اس پر کرم فرماتے ہیں، وہ شکاری چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی چڑیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے کسی غلام نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں، یا رسول اللہ مجھے واپس دلوا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اچھے لگ گئے تھے، میں نے اٹھا لیے۔ حضور فرماتے ہیں یہ چڑیا فریاد لے کر آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ بچے اٹھا لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اور اس کے بچے وہیں پر رکھ کے آ جاؤ۔ یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں دیکھیں، حضور کی رحمت دیکھیں۔ انسانوں پر بھی میرے آقا کی رحمت، فرشتوں پر بھی میرے آقا کی رحمت، جنوں پر بھی میرے آقا کی رحمت، جانوروں پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اسی طرح پرندوں پر بھی رحمت ہے۔ جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ اس سال ہم 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی میلاد منانا ہے اور انشاءاللہ آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ دوسروں کی مسکراہٹ کا سبب بنتے جائیں، 1500واں جشن میلادت مناتے جائیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا۔ سیرت رسول پڑھنے کی سعادت پائیں، 1500واں جشن ولادت منائے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ مسواک کی سنت اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ داڑھی کی سنت سے جائیں اور 1500واں جشن ولادت منائیں۔ حسن اخلاق سے پیش آئیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ فضول باتوں سے بچتے جائیں، 1500واں جشن ولادت مناتے جائیں۔ تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ ہمیشہ سچائی کو اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ محتاجوں کی مدد کریں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ امامے کی سنت اپنائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ اسلام کو خوب عام کریں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ سلام کو خوب عام کریں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر غم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر غم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس دفعہ 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب، اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب، اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ، کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ، بچاؤ مرحبا کی دھوم سروران والا ہے، مرحبا
یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں چل جاؤ تمہارا آج یا برانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک ہو مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک ہو تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر لوٹانے رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے, نا سنا دیں آقا کا میلاد آیا. کیا بات ہے جی, انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. وقار بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں, طلع البدر علینا. جی خصوصیت کے ساتھ آج اس کلام کو شامل کیا جائے جی. عرض ہے آپ کی بارگاہ میں. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں. فاطمہ تالیہ ہے, میں جانانوں سے بات کر رہی ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. کیا بات ہے, مرحبا مرحبا جی. اگلی نام طلبت آدھا, میں خسرہ شاہ ممکن سے بات کر رہی ہوں, مجھے کلام سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی. کیا بات ہے, مرحبا مرحبا. اگلی کال دیں. میرا نام زین العابدین ہے, میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز میں آپ نے سنائی ہے نعت. اللہ سلامت رکھے آپ کو. کال لیتے ہیں جی. میں سید بھائی بول رہا ہوں, مجھے ایک کلام سنا دیجئے. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ کو سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہی سنا دی ہے یہ نعت. اللہ سلامت رکھے جی. کال دیکھتے ہیں اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. نعت کا سلسلہ میں آپ سے عرض ہے, یہ والا کلام سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس جی کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں. وقار بھائی کلام سنا دیں. آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی اس کلام کے اشعار کی گرہ بندی کی صورت بھی ایڈ کر دیں. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. واہ جی واہ. اللہ سلامت رکھے. نام نہیں انہوں نے لکھا. چلیں جی. تحصیل کمالیہ سے ایک میسیج آئے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشفاق بھائی اسٹوڈیو کلام چلا دیں. اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی صاحب ہیں جی.
सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है जी। अदनान चिश्ती भाई की ज़ियारत भी हो रही है जी, माशाल्लाह, इन्होंने भी बड़ी मोहब्बत और शफकत से नवाजा जी। आपकी भी हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जी। वकार भाई से गुजारिश है जी, ये कलाम सुना दे, आ मेंढा ढोला करा बैठ हजारी। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये सुना दें, अली मौला दम दम। चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मीरपुर कश्मीर खड़ी शरीफ से मैसेज है जी। नातख़्वां इस्लाम भाई से अर्ज़ है कि मुझे ये वाली नात सुना दें, मेरे सरकार आते हैं दीवाने धूम मचाते हैं। सुभान अल्लाह जी। एम तैयब लिखा हुआ है, अगर तो नाम मोहम्मद तैयब है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नाम मुकम्मल लिखें, मोहम्मद लिखें, पूरा नाम लिखें, इसकी बरकतें इंशाल्लाह मिलेंगी। सरगोदा से जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात खान इस्लाम भाई से ये है जी, गली गली सज गई इस कलाम की फरमाइश है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। मेरा नाम मोहम्मद है और ये कलाम लाजमी 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 सुना दें। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। क्या बात है जी। ठीक है जी। मेरी आपसे गुजारिश है कि जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर आज की नौजवान नस्ल बेसमत और बेमकसद है। अगर समत और मकसद भी है भी तो वो भी छोटी छोटी परेशानी और मुश्किलात की वजह से दिल हार कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं, खुद को खुदा से दूर करके इस्लामी रिवायात से पर्दा किए हुए हैं। अल्लाह अकबर। बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए कि किस तरह आपकी ज़िंदगी के कठिन वक्त को सामने रखते हुए भरपूर ज़िंदगी कैसे जिए और आखिरत की दुनिया में रहते हुए क्या किया जाए। अल्लाह अकबर। चलें जी, अदनान भाई, इसे हम बाद में इंशाल्लाह ये ले लेंगे। अभी तो माशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम नात की तरफ बढ़ेगा, इंशाल्लाह कोई फरमाइशें लेंगे हम। चलें जी, नातख़्वां इस्लाम भाई से गुजारिश है, वकार भाई से ये कलाम सुना दें, आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आप प्रोग्राम बहुत प्यारा है जी। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है आपने जी। पंजाबी कलाम सुना दें सोबान भाई की, पंजाबी कलाम सुना दें और सोबान भाई को भी प्रोग्राम में बुलाएं। सोबान भाई जब इंशाल्लाह कराची आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको प्रोग्राम में बुलाएंगे। पंजाबी कलाम की फरमाइश भी की है। अल्लाह सबको सलामत रखे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे कुछ फेसबुक के नाज़रीन भी हमारे साथ होते हैं जो हमें हमारा प्रोग्राम देखते हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मदनी चैनल लाइव की फरमाइशें ले रहे हैं, हाजरीन की भी इजाजत है, ले सकते हैं जी। बिल्कुल, हाजरीन की भी ले सकते हैं जी। जी क्यों नहीं। ये नात खान इस्लामी भाई से एक मेरी फरमाइश है, चमन तैबा में जो सुम्बुल जो संवारे गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। रात को एक इस्लामी भाई के घर पर हाजिरी का शर्फ मिला, तो वहाँ पर हाजिरी का शर्फ इस माना में कि वहाँ पर मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ, तो वहाँ पर ज़ियारत की मुँह मुबारक शरीफ की। और माशाल्लाह हमारे नातख़्वां आरिफ भाई वो भी उनके साथ था, मैं भी वहाँ पर ये कलाम पढ़ा और मज़े को मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह इस कलाम को भी ले लेंगे जी। ठीक है जी। बिनते हिदायतुल्लाह कादरी हैं जी, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। ठीक है जी। इस कलाम की फरमाइश है जी, मोहताज नज़र है हाल मेरा। ठीक है जी। ज़ीशान भाई, मैं बहक सुकून। ठीक, ये कलाम कौन सा है भाई? मेरा रहनुमा कोई और है। अल्लाह सलामत रखे, आप बड़े पहुंचे में यार। वाह वाह वाह, क्या बात है वकास भाई, फील्ड है उनकी। अल्लाह सलामत रखे जी। ठीक है जी। सलीम अत्तारी भाई हैं, इनका भी मैसेज आया हुआ है, हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जी। जहीर खान हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, ये क्या है कि गुजर जाते हैं जी, तो वो हमें बताया करें ना हौसला अफजाई क्या है। वो प्रोग्राम के हवाले से कह रहे थे माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो वो इस अंदाज से माशाल्लाह हौसला अफजाई फरमा रहे हैं जी। अच्छी आपने तवज्जो दिलाई, अल्लाह सलामत रखे। जफर मुगल भाई हैं, आमीन कह रहे हैं जी। यकीनन जब कलाम चल रहा होगा कोई ऐसा तो उस वक्त आमीन कहा। सलीम अत्तारी भाई भी माशा अल्लाह कहकर हौसला अफजाई फरमा रहे हैं जी। ठीक हो गया जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। दीगर और भी आशिकान रसूल के मैसेजेस हैं, कोई कलाम और फरमाइशों के भी हैं, प्लस दुआओं के भी मैसेजेस आए हुए हैं। अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। वकार भाई की तरफ पढ़ते हैं जी। वकार भाई,
چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو چمنے طیبہ میں ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے یسوع سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے یسوع میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میری التجا ہے یہ دوستوں میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کس گلی کا منگتا تمہیں منگتا
منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اس گلی کا گدا کیوں تاجداروں دیکھی کبھی خواب میں وہ شے جو آج چولیوں میں گدایان در کی ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک وقار بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وقار بھائی یقین کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک فرمائش طلع البدر علینا، اس کا کہا تھا میں نے، طرز نہیں آتی، کیا فرما رہے ہیں؟ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، چلیں ایک شعر پڑھ دیں، کوئی بات طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا یہ ہے اہل عرب کا انداز جو ماشاءاللہ فیضان بھائی نے جس طرف توجہ دلائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ چاہے کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان ہو، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی قبیلے کا ہے، لیکن جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے، یقین کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں عدنان بھائی پچھلے دنوں نا ایک پشتو نعت سن رہا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، پشتو میں کوئی حضور کے نا اوصاف بیان کی جا رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے، لیکن یقین کریں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ اچھا اسی طرح کسی بھی پچھلے دنوں میں نے اس سے پہلے نا کشمیری میں سنی، پیور کشمیری میں جو جموں کی طرف جو بولی جاتی ہے، مادری زبان میں سنی، یعنی جی جی مادری زبان سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس میں نے نعت سنی۔ اچھا او ہو یقین کریں کہ یوں ہو کہ بس مچل جائے بندہ، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، کشمیری تو آپ فرما رہے ہیں مادری، لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں تو، مجھے تو نہیں آتی ہے، والد صاحب کو آتی ہے بولنے، اللہ میری والدہ کو غریق رحمت فرمائے، انہیں سمجھ آتی تھی، بول نہیں سکتی تھی والدہ، لیکن ابو ماشاءاللہ صحیح بول بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابو کو بھی صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، تو وہ بولتے ہیں، کبھی کبھی ابو الفاظ دو چار بولتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری کیپیسٹی کے مطابق، کائی چس کرن آپ چس ونن، تو بس یہ دو تین لفظ مجھے آج تک بچپن میں یاد ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، کیا پانی پیو گے، بس یہ دو چار لفظ یاد ہوئے، بچپن سے یاد ہے، بچپن سے یاد، یا بھی بچپن میں یاد ہے، بس بچپن سے لے کر اب تک، اصل کبھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، گھر اتنا زیادہ رہا نہیں نا، کیونکہ جیسے ہی کچھ ہوش سنبھلا تھا میٹرک کی اور جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھ گئے، پھر رہائشی جامعۃ المدینہ تھے، پھر وہاں سے دوسری جگہ پھر کراچی آ گئے، پھر کراچی میں بحمداللہ تعالیٰ در مرشد پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اس در کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ برکت عطا فرمائے سب کو۔ اچھا فیضان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں۔ شعیب بھائی میں آپ سے پوچھوں، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کروں گا ٹاپک کے حوالے سے ہی، کہ بعض روایات میں نا شعیب بھائی ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو روشن کہا گیا، کہ حضور کا چہرہ روشن تھا، ایسے روشن تھا،
بعض تشبیہات بھی دی گئی ہیں. میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما کہ حضور کا روشن چہرہ کس طرح کا روشن چہرہ تھا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی اگر ہم بات کریں تو چہرے سے یا یوں سمجھیں کہ حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا ہی یوں سمجھیں کہ ایک جرم ہے. ایک شاعر کہتا ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. چاند خود سوالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جو ہے وہ یہ نور لیتے ہیں. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ نور لیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشبیہات ہیں اس لحاظ سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغات کی طرف تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو آ رہا ہے. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ یہاں کیوں آئے ہو, مدینے کیوں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مدینے میں کھجوریں بڑی اچھی ملتی ہیں تو ہم یہاں پر کھجوریں خریدنے کے لیے مدینے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں اس نیت سے نہیں آیا تھا, میں تو یہاں سے گزر رہا تھا, تو میری رقم جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر ہے, آپ اگر کہو تو میں اپنی رقم جو ہے وہ پیچھے بھجوا دوں گا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور وہ جو اونٹ کی مہار تھی, سرخ اونٹ جو کہ قیمتی اونٹ عرب کے اندر سمجھا جاتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہار کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے جانے لگے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ رہے تھے اس وقت تک جو ہے وہ کچھ کہہ نہ سکے, حضور کے جلووں کے اندر اس طرح گم تھے. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو اب وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے جو ہے وہ کس کو دے دیا, ہم اس کو جانتے تک نہیں ہیں. لیکن وہاں ایک عورت تھی, وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, میں ضامن ہوں تمہارے اونٹ کی, اگر وہ دوبارہ نہ آئے تو میں اس کی رقم ادا کروں. کیا بات ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. عدنان بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑے کمالات عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی ذات کو کسی بھی پیرائے میں دیکھا جائے, حضور کی سیرت کا کسی بھی اعتبار سے مطالعہ کیا جائے, حضور بے مثل و بے مثال ہے. بے شک کہتے ہیں. بے شک. شاہ صاحب میں صرف ایک روایت جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل و کمالات ہیں ان کو سمجھنے میں جو ہمیں ممید و معاون ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ہر شے جو کچھ عطا فرمایا ہے اللہ کریم نے کمال درجے کا عطا فرمایا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن ہو, جمال ہو, جود ہو, نوال ہو, کمال ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطائیں ہو, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی, حتیٰ کہ عقل مبارک سرکار علیہ السلام کی, اللہ کریم نے ہر معاملے میں آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ کثیر در کثیر عطا فرمایا ہے. حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا, فرماتے ہیں سب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارکی حضور کا ایک وصف ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ایک جو ہے وہ مبارک وصف ہے, وہ اللہ کریم نے کیسا عطا فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے, سب میں یہ بات ہے اللہ کریم نے کائنات میں مخلوق کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے سب کو اگر جمع کر لیا جائے, ایک طرف وہ ہو اور ایک طرف جو عقل اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, ارشاد فرماتے ہیں دوسری طرف وہ عقل ہو, ایک طرف ساری مخلوق کی عقل قیامت تک جو آنے والے سب کی عقل, اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عقل. اس کا تناسب کتنا ہے؟ یہ برابر ہے؟ فرماتے نہیں, ان کا تناسب ایسے ہے جیسے صحرا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے, ساری مخلوق کی عقل ریت کا ایک ذرہ ہے, ایسے ہے ایک ذرہ ہے جیسے صحرا کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عقل کے سامنے ساری کائنات, سارے انسانوں کی, ساری مخلوق کی عقل ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو ایک وصف عطا فرمایا ہے
وہ اتنا کمال درجے کا ہے کہ ساری مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی. کیا بات. بقیہ جو اوصاف ہے اللہ کریم نے وہ خیر کثیر کی صورت میں عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب کچھ ہے. آج ہم بھی تو حضور کا صدقہ ہی ہیں. اللہ اکبر. آپ اگر دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو جو اس دنیا میں جو دنیا کی رنگینیاں، پھولوں کا میں کہوں حسن نظر آ رہا ہے، یہ تاروں کا حسن ہے، یہ سیاروں کا حسن ہے، جہاں کہیں آپ کو حسن نظر آ رہا ہے، یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہی تو ہے. انہوں نے خیرات ہی تو لی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے ہمیں بھی کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائے، جگہ عطا فرمائے، اور شفاعت کبریٰ کی عظیم نعمت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو، اور جب حضور سب کی شفاعت فرمائے، اللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ایک نیت ضرور کریں، ایک پیغام یہاں سے ضرور لے کر اٹھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا سچی محبت کریں. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے مدنی چینل کے ناظرین. جی ہاں، آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں، غور کریں کہ ہماری اتنی زندگی ہو چکی ہے. آپ اپنے زندگی کے سال کاؤنٹ کر لیں کتنے ہو چکے ہیں. اتنی ساری زندگی میں کتنی راتیں، کتنے دن، شب و روز ہمارے گزرے ہیں. ایک رات جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری ہو. بہت سے عاشقان رسول ایسے ہیں جن کی حقیقتاً رات اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری ہوگی. لیکن ہم غور کریں نا، اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری کتنی راتیں. کوئی ایک رات ایسی جو صرف کسی کو خبر نہیں ہے، تنہائی میں حضور کے یاد میں، حضور کے جلووں کے تصورات میں گزری ہو، اللہ کے خوف میں گزری ہو، اللہ کی محبت میں گزری ہو، نبی پاک علیہ السلام سے عشق میں گزری ہو، تڑپ میں گزری ہو، حضور کی یاد میں بس آنکھوں سے ایک لڑی رواں ہو، اور یوں میری ساری رات بسر ہوئی ہو. اچھا یہ بھی ہے کہ چلیں یہ کچھ دیر کی کیفیت ہوگی. آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا، میں نے آخری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک کب پڑھا تھا؟ کتنی مرتبہ میں نے حضور کو یاد کیا؟ حالانکہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی فضیلتیں کتنی. حضور فرماتے ہیں وہ تو جب تک مرے گا نہیں، جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. اتنے فضائل اپنی جگہ پر فضائل ہیں. جنت کا مقام، ٹھکانہ، حضور کی شفاعت، یہ ساری جگہ بحمد اللہ تعالیٰ ملیں گی. لیکن اس دنیا میں رہ کے محبت کا تقاضا بھی تو کوئی ہے نا. آپ غور کریں پیارے اسلام بھائی، کیا ہم نے پڑھا حضور علیہ السلام پر درود؟ اچھا بہت سے عاشقان رسول نے پڑھا ہوگا، ان کی عادت ہوگی کہ ہر روز جب تک نہیں پڑھتے انہیں نیند نہیں آتی. ہاں ایسے عاشقان رسول ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. اچھا بعضوں نے شاید یہ کہا کہ ہمیں ایک ہفتہ پہلے جمعۃ المبارک کو پڑھا تھا، پچھلے جمعے کو پڑھا تھا، 1 ماہ پہلے ہم نے پڑھا تھا. لیکن شاید کسی کا جواب یہ بھی آئے کہ مجھے یاد نہیں ہے. جن کو یاد نہیں ہے نا، میرا ان سے سوال ہے کیوں ہے ایسا؟ نبی پاک علیہ السلام تو ہمیں بھولے ہی نہیں ہیں. وہ دنیا میں آئے تو ہمیں یاد رکھا ہے، انہوں نے ساری زندگی ہمیں یاد رکھا ہے. راتوں کو دنیا سو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے روتے ہیں. غاروں میں جاتے ہیں، وہاں پر سجدے کر کے حضور ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. دنیا سے جب پردہ فرماتے ہیں، ظاہری پردہ فرماتے ہیں، تب بھی لبھائے مبارک میں جنبش ہے اور الفاظ نہیں ہیں رب حبلی امتی. کل قیامت کے دن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مغفرت کے لیے کوششیں کریں گے، دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کریں گے. اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کریں. 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اس انداز میں بھی ثبوت دیں کہ حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارا یہ پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ و سلام کی طرف. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش
فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ راغب دوش شہنشاہ ابن علی، یا حسن ابن علی کر دو کرم ابن علی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نواسۂ رسول